सोशल मीडिया के ऊपर कि मोहब्बतों की निशानी एक ताज महल थी और एक मोहब्बतों की निशानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। शहंशाहियत से आप सारे बैठते होते थे और वो बेचारे जो है एक मुल्जिम की तरह आपकी अदालत में खड़े होते थे। अच्छा जी, आगे वो जज्बाती और आप दीदा हो गए। जी हाँ, अब ये प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए दो इदारे जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, जिनको बहुत शौक था इमरान खान को लेके आने का। ठीक है जी, ठीक है भाई, मतलब जंगल का बादशाह है ना वो, मतलब जो मर्जी करें वो अलग बात है। जो पे बात करेंगी तो मेरा सामना करना हो। आला अदालती ओहदे पे फाइज शख्स जो है वो एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर करप्शन के इल्जामात जो हैं वो लगे हैं, उसके खिलाफ केस जारी हुआ है, उसके जो है वो हक में खामोश पैगाम देना चाहते थे। वो तहकीकात नहीं आपने कराई ना, आप वो तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ खामोश पैगाम दे सकते हैं, आप वो देना चाहते हैं। तो उसके बाद इरफान कादर साहब चीता, वो उन्होंने कहा जी बहुत आप दीदा हो गए, हमारी भी जज्बात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान के हालात देखकर रोज़ बरोज़ तकलीफ में इजाफा होता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारों ने जितनी मेहनत की, अब तो बाजवा साहब ने जो है उनका जो इंटरव्यू की अगली किस्त है उसके अंदर उन्होंने बता दिया है कि हम सब जो है वो बहुत उतावले थे और बेचैन थे इमरान खान को लाने के लिए, और ज़ाहिर है फिर वो ऑल आउट गए भी, जो आपने हम सब ने देखा। और लेकिन ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान की तबाही है ये पाकिस्तान को किन हालात पे ले आई है, किन जो है, और ये हालात जो है वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। अब ये प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए दो इदारे जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, जिनको बहुत शौक था इमरान खान को लेके आने का। उसमें एक तो ज़ाहिर हमारी फौज थी और दूसरी अदलिया थी। फौज जो है उसने सीख लिया, उसने प्रोजेक्ट से जो है वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और पाकिस्तान से भी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि आइंदा जो है हम पॉलिटिकल मामला से दूर रहेंगे और हम सियासत में नहीं घुसेंगे। लेकिन दूसरा जो इदारा था अदलिया, उसमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वहाँ पे भी लोगों ने अपनी तस्दीक कर ली है। कुछ लोग हैं, कुछ एक हिस्सा है अदलिया का जो अभी भी जो है वो शायद अपनी तस्दीक करने के लिए और कौम से माफ़ी मांगकर अपने आप को दुरुस्त करने के लिए शायद तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो तमाशा एक चल रहा है, जिसके अंदर आपने जो है वो कल देखा था कि जस्टिस अमीनुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने, चूंकि काजी फाइज ईसा साहब ने कल एक जो है वो फैसला दिया था जिसके अंदर उन्होंने सुओ मोटो जो है उसके तमाम फैसलों को, केसेस को रोकने की बात की थी जब तक कमेटी नहीं बन जाती, जो कानून भी पास किया है पार्लियामेंट ने। तो उसके ऊपर जो है अमीनुल्लाह साहब ने कहा कि जी मैं उस फैसले से मुत्तफिक हूँ और मैं जो है वो बेंच पे नहीं बैठना चाहता। कल जो है वो फिर बेंच टूट गया। आज फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने जो है उन्होंने भी माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, और उन्होंने कहा मैं कल कहना चाहता था लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली कि जो ये फैसला है, पहले जो 4-3 का फैसला है उसके ऊपर ये अज़ खुद नोटिस खत्म हो चुका है, तो इसको जो है वो अब नहीं प्रोसीडिंग होनी चाहिए। लेकिन नहीं हो नहीं सकता ना, मतलब आप समझा करें कि जब मोहब्बत सच्चियां हो तो फिर इंसान को ऑल आउट जाना पड़ता है। सो आज बंदयाल साहब जो है वो फिर अपने जो है वो मुनकर नकीर को जो है वो बिठा के बैठ गए। उन्होंने जो है वो कहाँ से अब आप शुरू करें, मतलब तकलीफ होती है ये देखकर कि 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो 7 रुकनी हुआ, फिर वो जो है उसमें 4-3 का फैसला आ गया, लेकिन फिर भी बजिद हैं। और अब जो आवाजें खुद अदलिया के अंदर से आ रही हैं उसको भी सुनने के लिए जो है बंदयाल साहब तैयार नहीं है। तो अब वो फिर जो है वो दो अपने प्यारे चहेते जो जज साहबान हैं उनको लेके वो बैठ गए और उन्होंने जो है वो प्रोसीडिंग शुरू कर दी। उसके ऊपर कुछ 3-4 बातें जो है जो उन्होंने इस प्रोसीडिंग्स के दौरान की। प्रोसीडिंग्स वैसे जो है वो पीर तक जो है वो मुलतवी हो गई है कार्रवाई जो आज की थी, और उसके ऊपर मेरे ख्याल उन्होंने बुलाया है, खजाना के लोगों को भी बुलाया है, दिफा के लोगों को भी बुलाया है, और वो टलने के लिए तैयार नहीं है। बेशक क्या फर्क पड़ता है कि आपका खुद नोटिस जो है वो लेने का इख्तियार ना हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको लेने का शौक बहुत है। क्या फर्क पड़ता है कि आपके जजेस कराम जो है वो कह रहे हैं कि हम सियासी एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपने पंजाब के अंदर जितने मसाइल हैं उसकी जड़ आप खुद हैं, और बजाय उस जड़ को जो है वो देखने के, उसको दुरुस्त करने की बजाय आप मजीद जो है पंजाब के अंदर आप अपने फैसलों के जरिए जो है वो एक तलातुम बर्पा करना चाहते हैं, एक फसाद की कैफियत दोबारा पैदा करना चाहते हैं, तो मतलब हो रहा है। अच्छा, 3-4 जो इसके अंदर प्रोसीडिंग्स के अंदर बातें थी मैंने उसके ऊपर आज बात करनी है
پہلے تو جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مختلف ججز کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا آئین کا بہت پتہ ہے, اعجاز الاحسن صاحب کو آئین کا پتہ ہوتا تو معاف کیجیے گا چیف صاحب, پھر وہ جو ہے وہ بلیک اسٹون ڈکشنری کے تحت میاں نواز شریف کو سزا نہ دیتے اس بینچ پہ بیٹھ کے. اگر ان کو آئین کا پتہ ہوتا, اگر ان کو آئین کا پتہ ہوتا تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو 184(3) کے بینچ میں بیٹھ کر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بنائی ہوئی, اپنی مرضی کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی پہ اپنی مرضی کے لوگ لگانے پہ وہ مانیٹرنگ جج بنا کے نہ بیٹھے ہوتے اگر اعجاز الاحسن صاحب کو آئین کا اور قانون کا اتنا ہی پتہ ہوتا. اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ان کو بڑی آئین کی سمجھ ہے, منصور علی شاہ کو ان کی سمجھ ہے, لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ مزے کی بات ہے کہ ان کو آئین کی سمجھ بہت ہے لیکن جو وہ سمجھا رہے ہیں وہ میں سمجھنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے بھی, مطلب جنگل کا بادشاہ ہے نا وہ, مطلب جو مرضی کریں وہ علیحدہ بات ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ سو موٹو سپریم کورٹ کو دیتا ہے, وہ اس میں چیف صاحب کا نام نہیں ہے لیکن وہ چیف صاحب بنا لیا گیا ہے اور وہ ابھی بھی اس کی تصحیح کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا, اس میں بات کرتے کرتے وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پہ آئے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں نا ایک آڈیو کے اوپر میں اپنے جو ہے وہ جج کو سائٹ پہ کیوں کر دوں, اگر کوئی ٹیکس کا معاملہ ہے تو وہ ان اتھارٹیز سے پوچھنا چاہیے اور اگر ججوں پہ بات کریں گی تو میرا سامنا کرنا ہوگا. تو بڑی معذرت کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ بندیال صاحب, یہ جو ہے آپ کے جج کے ٹیکس کے معاملات ہیں, وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ ٹیکس کے معاملات ہیں جو کرپشن کے معاملات ہیں جس میں بہت سارے ثبوت آ گئے ہیں, ان کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس بھی چل رہا ہے. ہاں, اس پہ آگے بھی جا کے انہوں نے کہا لیکن مظاہر علی اکبر نقوی کو بٹھانا میرا جو ہے وہ ایک خاموش پیغام دینا تھا. آپ اندازہ لگائیں, ایک سپریم کورٹ آف پاکستان, ہمارے سب سے اعلیٰ عدالتی عہدے پہ فائز شخص جو ہے وہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر کرپشن کے الزامات جو ہیں وہ لگے ہیں, اس کے خلاف کیس جاری ہوا ہے, اس کے جو ہے وہ حق میں خاموش پیغام دینا چاہتے تھے. وہ کس کو پیغام دینا چاہتے تھے یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ پیغام آخر انہوں نے کس کو دینا تھا, جو کہ مجھے مظاہر علی اکبر نقوی کو ضرور بٹھانا ہے اس بینچ کے اندر. سو یہ بھی حالات آ گئے ہیں کہ اب چیف صاحب جو ہیں وہ پیغامات, خاموش پیغامات جو ہے وہ دینے پر اتر آئے ہیں, انہوں نے اب خاموش پیغامات دینے ہیں. اچھا جی, اور جو ہے وہ تحقیقات نہیں آپ نے کرائی, نہ آپ وہ تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں, آپ صرف خاموش پیغام دے سکتے ہیں, آپ وہ دینا چاہتے ہیں, کمال بات ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ان کے ٹیکس معاملات جو ہیں ججوں کے, وہ ٹیکس کی اتھارٹیز دیکھیں, لیکن ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو بلیک اسٹون ڈکشنری کی تعریف کے اوپر نااہل کر دیا جائے اور پھر ایک پوری پلاننگ کے تحت جو ہے, اب تو پلاننگ سر عام آ چکی ہے, باجوہ صاحب بھی بتا چکے ہیں, فیض حمید بھی بتا رہا ہے, ثاقب نثار بھی بتا رہا ہے, عمران خان تو بتا ہی رہا ہے اب کہ وہ کیسے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو راہ سے ہٹانا تھا. تو وہ جو ہے ان کے جو اقامہ پہ وزیر اعظم کو نکالا جا سکتا ہے, لیکن جو ٹیکس معاملات ہیں اس کے اوپر ٹیکس اتھارٹیز کو دیکھنا چاہیے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کے معاملات کو آپ نے جس طرح سے پولیٹیسائز کیا, جس طرح سے آپ نے ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ ٹرائل ان کو بھگتنا پڑا, جس طرح سے آپ پوری ایک شہنشائیت سے آپ سارے بیٹھتے ہوتے تھے اور وہ بیچارے جو ہے ایک ملزم کی طرح آپ کی عدالت میں کھڑے ہوتے تھے, اور اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ٹیکس معاملات جو ہے وہ جج صاحب کے کس کو دیکھنے چاہیے. اس وقت عمران خان کی حکومت نے چونکہ یہ ریفرنس بھیجا تھا تو یہ ریفرنس بڑا معتبر تھا, تو اس وقت آپ کو ٹیکس معاملات نظر نہیں آئے. اچھا جی, آگے وہ جذباتی اور آپ دیدہ ہو گئے. ہاں جی ہاں, وہ مطلب جذباتی اور آپ دیدہ ہو گئے. تو اس کے بعد عرفان قادر صاحب چیتا, وہ انہوں نے کہا جی بہت آپ دیدہ ہو گئے, ہماری بھی جذبات ہیں. انہوں نے کہا نا میرا دل ہے, میری بھی جذبات ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا بھی دل ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا ویسے کوئی ایک سینٹی قسم کی فلم نہیں چلی نشو والی وہ کر کے, تو وہ بہت ہی وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہماری بھی جذبات اور احساسات ہیں, ان کا بھی ذرا خیال کرے. یہ نہ ہو کہ ہم وکیل جذباتی ہو جائے, ہمیں جذباتی ہونا نہیں ہے, ہمیں آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے. لیکن کاش بندیال صاحب جو ہے وہ عام آدمی کے لیے بھی کبھی جذباتی اور آبدیدہ ہوئے ہوتے, کبھی جو ان کی جو جج صاحبان, جو ان کے ساتھی جج صاحبان جو عدلیہ کا رونا رو رہے ہیں, کاش اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کبھی جذباتی اور آبدیدہ ہو جائے اور سوچیں اپنے خود اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ نے آج کیا حال کر دیا ہے کہ ایک اعلیٰ عدالتی جو ہمارا فورم ہے اس کے اندر لوگ جو ہے وہ کس طرح کی اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. جو ایک مختلف اگزامپلز ہیں, مطلب آپ کو تب رونا اور جذباتی نہیں ہوئے آپ
جب ایک 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سینکڑوں پیشیاں بیٹی کے ساتھ روزانہ بھگتنی پڑتی تھی، ان کو میڈیا ٹرائل بھگتنا پڑتا تھا، اور ان کو جو ہے وہ ان کی توہین کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، 1 گھنٹے کے اندر پیش ہو جائیں، یاد ہے نا آپ کو؟ اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اونچی آواز میں سلام کیا ہے تو آپ کو جو ہے آپ کی ضمانت کینسل ہو جانی چاہیے. تو کاش کبھی آپ جو ہے کسی اور کی تکلیف پہ بھی کبھی آپ جذباتی اور آپ دیدہ ہوئے، اور اب جو جذباتی اور آپ دیدہ ہو رہے ہیں، معاف کیجیے گا، وہ آپ کی اپنی غلطیاں ہیں، آپ کے اپنے جو ہے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جذباتی اور عابدہ ہونا پڑ رہا ہے کہ جس سپریم کورٹ کے اوپر آپ بینک کر کے بیٹھتے ہیں اس کے اندر سے آپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ایک نیا کارنامہ ہوا ہے آج کہ جی رجسٹرار جو ایک ملازم ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے جو ہے وہ اس نے نوٹ جاری کر کے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. ظاہر ہے وہ بندیال صاحب نے کرایا رجسٹرار کے تھرو. رجسٹرار جو ہے وہ کتنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیف صاحب کے اس انڈر ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے صدر کے ساتھ جو ہے میں رابطے میں رہا ہوں، اور حسن پاشا صاحب جو ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے. میں نے فل کورٹ کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ان سے رابطے میں. آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے جو ہے وہ صدر کون ہے؟ عابد زبیری صاحب، اپنے وہ جن کی آڈیو نہیں آئی تھی، وہ جو بینچ بنوا رہے تھے بینچ میں، ہاں جی اس میں لگ جائے گا بینچ میں، اور وہ آپ ذرا پتہ کر لیں وہ بینچ میں جو ہے وہ بس اسی کے بینچ میں لگنا چاہیے. پرویز الہی کی اور عابد زبیری صاحب کی جو آئی تھی آڈیو، تو وہ یہ رابطے ہیں جو رابطے میں وہ رہے ہیں. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ کچھ ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں اور پیر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو میری صرف بڑی جو ہے نا وہ دست بدستہ جو ہے وہ گزارش ہے کہ حالات اور معاملات جو ہیں وہ تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ یا بندیال صاحب اپنے جو معاملات ہیں اس کو خود دیکھ کر اس پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے خود سائٹ پہ ہو جائیں، یا پھر ایک فل کورٹ بنائیں اور تمام ججز کرام جو ہے وہ اس آئینی بحران جو پیدا کیا تھا، اب وہ عدالتی بحران میں بھی جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے. سو کاش جو ہے وہ اس کے اوپر آپ دیکھ لیں. اور آج فل کورٹ بنانے کی پھر انہوں نے جو ہے وہ تجویز رد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ بہت ٹائم گزر گیا ہے، اب نئے جج آئیں گے، ان کو جو ہے نئے معاملات میں ٹائم لگے گا، اس لیے میرے پر ٹائم نہیں ہے. اتنی عجیب، اتنی ربش جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دی ہے فل کورٹ بنانے کی. اور حسن ایوب صاحب ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں، ہمارے بڑے باخبر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور ان کا خیال انہوں نے بتایا ہے کہ شاید ججز کرام جو ہے ان 3 کے علاوہ جو ہے وہ باقی تو جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے فل کورٹ کے اندر. سو اس لیے بھی فل کورٹ نہیں بن رہا. تو مطلب کمال بات یہ ہے کہ اتنی بھونڈی جو ہے جسٹیفیکیشن آپ نے دی ہے فل کورٹ بنانے کی. ججز جو ہیں، جیسے آپ بہت ذہین ہیں، ہمارے سارے ججز بہت ذہین ہیں اور وہ معاملات کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. سو اب تو پھر مطلب کرکس آف دا سٹوریز کہ جو ٹرک ہے نا عدالت کا، اس کا 3 رکنی جو ہے عملہ رہ گیا ہے. ایک ڈرائیور صاحب ہے، ایک کنڈکٹر ہے اور ایک ہیلپر ہے. اب اس میں سے آپ نے کس کس کو ڈرائیور، کنڈکٹر اور ہیلپر بنانا ہے یہ آپ خود کر لیں. لیکن وہ ٹرک جو ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے، جو ہاں وہ بھی پاکستان کے دیکھیں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کا موازنہ ہو رہا ہے جو تاج محل کے ساتھ، اور لوگ اس کا موازنہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ محبتوں کی نشانی ایک تاج محل تھی اور ایک محبتوں کی نشانی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. افسوس کی بات ہے، لیکن اس کے اوپر آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ بندیال صاحب جو ہے وہ اب مزید آنکھیں نہیں چرا پائیں گے. ان کو اب کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنے لیے اور اپنے ادارے کے لیے جس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کے لیے بہتر فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم بہت تیزی سے ایک آئینی بحران کے ساتھ ساتھ اب ایک عدالتی بحران کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. اور اللہ اس ملک کی خیر کرے، اس کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے. میرا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.